शिकार करोगे तो जाल में बहुत सारी मछलियां आएंगी। उनका फिर क्या होगा? उन मछलियों को बेचकर तुम्हारे पास और ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे। उसने पूछा अच्छा फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे जमा हो जाए तुम एक छोटी सी कश्ती ले लेना। अच्छा कश्ती ले लूंगा तो फिर क्या करूंगा? कश्ती लेकर तुम जरा और आगे समुद्र में गहरे पानी में चले जाना, वहां मछलियां ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा जाल में मछलियां आएंगी। तो फिर क्या होगा? अमरीकी ने कहा फिर तुम्हारे पास पैसे और ज्यादा जमा हो जाएंगे तो तुम एक वो मशीनी कश्ती लॉन्च खरीद लेना और गहरे पानी में जाना। और गहरे पानी में जाओगे तो वहाँ और ज्यादा तुम्हारे पास शिकार आएंगे, ज्यादा मछलियाँ होंगी। तो फिर तुम अपने लिए एक दो मुलाजिम भी रख लेना, पैसे ज्यादा हो जाएंगे। फिर और पैसे जमा होंगे तो एक छोटा सा स्टीमर खरीद लेना। फिर क्या होगा? स्टीमर खरीद के तुम और गहरे समुद्र में जाना और वहाँ पे तुम्हारे साथ हमला भी होगा। वो सारे मिलकर मछली पकड़ेंगे। फिर तुम उन मछलियों को दूसरे मुल्कों में भी बेचना और तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे और पैसे होंगे। जितने पैसे जमा हो जाएंगे एक बहरी जहाज ले लेना और बहरी जहाज लेकर समुद्रों में दूर दूर तक मछलियां पकड़ते रहना, मछलियों का शिकार करना। और मछलियां शिकार करके मछलियों को मुल्क में बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करोगे, भेजोगे। तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू अपना घर बनाना, शादी करना, तेरे बच्चे होंगे। उसने पूछा मछली ने फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर तू आराम से उस घर में रहना। अमरीकी ने कहा कि तो फिर आराम से उस घर में रहना अपने बीवी बच्चों के। तो उसने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब भी तो मैं आराम से लेटा हुआ हूँ इस रेत पे। तूने इतना लंबा चक्कर लगा के मुझे कहा कि अब आराम से रहना तुम्हें। हम सारे उस चक्कर में पड़े हैं। अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, इतनी मेहनतें कर लो, फिर आराम से रहना। वो आराम से रहने की नौबत नहीं आती और मलकुल मौत आ जाते हैं कि चलो अब आराम से मेरे साथ चलो। मेरे भाई और बुजुर्गों, हर तरफ ये दौड़ लगी हुई है। बस दुनिया की मेहनत में अपनी सलाहियत को लगा दो और सलाहियत को लगाकर यहाँ की जिंदगी में खुशियाँ समेट, राहतें ले लो, इत्मीनान और चैन ले लो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सारी दुनिया इस मेहनत के धोखे में पड़ी। क्या हुकूमत क्या वाले, क्या वजारत वाले, क्या सदारत वाले, क्या तिजारत वाले, क्या ज़राअत वाले, क्या मुलाजमत वाले, क्या क्या जो है सियासत वाले, सब के सब धोखे में, सब हम धोखे में और उस धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। वो जैसे वो बिल्ली जो है का किस्सा हमारी किताबों में हम पढ़ते थे, अरबी किताबों में, कि बिल्ली ने एक रेती के ऊपर उसने जबान फेर दी। जबान फेरी तो उसकी जबान कट के उसमें से खून निकलने लगा। तो उस खून को उसने चाट लिया, बड़ा मजा आया। वो ये समझने लगी कि ये जो रेती है इसको मैं चाट रही हूँ तो इसमें से खून निकल रहा। खून तो उसकी जबान कटने से निकल रहा था और वो रेती को चाटती जा रही है और खून निकलता जा रहा और उसी खून को वो चाटती जा रही है। उस रेती के अंदर से खून निकलने के धोखे में अपनी जान गंवा बैठी। अब सारे इसी धोखे में अपने आप को बर्बादी की तरफ लिए चले। यहाँ जो इस जगत हमें जमा किया गया है, ये जो जितनी मेहनतों की शक्लें हमने बतलाई उनमें से किसी मेहनत के लिए नहीं, हम भी यहाँ एक मेहनत के लिए जमा हुए हैं। लेकिन ये वो मेहनत है जिस मेहनत के लिए रब्बे कायनात, रब्बे अर्श अज़ीम, रब्बे जुल जलाल अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने
انبیاء علیہمُ التسلیمات کی برگزیدہ ہستیوں کو چن کر اس محنت میں لگایا، اور وہ محنت یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب میں اللہ کی ذات سما جائے، اللہ کی ذات کا نور آ جائے، اللہ کی پہچان اور معرفت آ جائے، یہ انسان اپنے اللہ کو جان لے، اپنے اللہ کو مان لے، اور اپنے اللہ کو جان کر مان کر جیسے اللہ چاہے ویسے زندگی گزارے۔ اس محنت کے لیے انبیاء علیہم التسلیمات کو بھیجا۔ وہ محنت ایسی ہے کہ جس محنت کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یقینی نتیجہ ہے کہ جب وہ محنت کی جاتی ہے تو محنت کرنے والا اور جن لوگوں پر محنت کی جا رہی ہے ان کے دلوں میں اللہ ہدایت کا نور داخل کر دے، اور جب ہدایت کا نور دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا، نبی کے ہر طریقے پہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا نور آ جائے۔ ہدایت کا نور وہ روشنی ہے کہ جس روشنی سے اوامر الہیہ میں منافع نظر آنے لگتے ہیں۔ نماز میں کیا نفع ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، ابھی تو ہم بولتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی نور اتنی نہیں ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے کے اندر سانپ بچھو نظر نہیں آتے، اندھیرے کمرے کے اندر سونا چاندی نظر نہیں آتے، پتھر ڈھیلے نظر نہیں آتے، لیکن جو ہی اس میں روشنی کر دی جاتی ہے تو وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ وہ روشنی زیادہ ہو تو زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے، اور مدھم سی روشنی ہو، ہلکی سی روشنی کہیں باہر سے آ رہی ہے یا کہیں سے ماچس کی تیلی جلی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی کچھ چیزیں نظر آئیں گی، کچھ مدھم سی نظر آئیں گی، کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ سونے کی ڈلی کو پتھر کا ڈھیلا سمجھے گا مدھم روشنی میں، لیکن تیز روشنی میں پتھر کو پتھر جانے گا، اور سونے کو سونا، سانپ کو سانپ، رسی کو رسی، یہ اس تیز روشنی سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ظاہری روشنی سے ظاہری شکلوں کی پہچان ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہدایت کی روشنی سے، ہدایت کے نور سے باطنی منافع کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ اس کو پہچان جاتے تھے، اللہ والوں کی یہاں پہچان جو ہوتی تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، اور فضائل اعمال جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں فضائل قرآن میں شیخ نے لکھا ان کا قصہ کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے۔ دباغ ان کا لقب ہی پڑ گیا دباغ۔ دباغ کہتے ہیں اس کو جو چمڑے کی رنگ سازی کا کام کرتے ہیں، چمڑا جو ہے کچا چمڑا خریدتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں۔ اب تو مشینیں آ گئی، ٹینڈریاں لگ گئی، پہلے لوگ دھوپ میں نمک سے ان چیزوں سے ان چمڑے کو دبا کر دیتے تھے اور اس کھال کو استعمال کے قابل بناتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے اللہ والے بزرگ۔ اللہ والے بننے کے لیے افسر بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ والے بننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہے اپنا تعلق عطا کر دے، بس اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر طلب ہونی چاہیے، اندر جستجو ہونی چاہیے۔ بقول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اپنے شاگرد ابو ادریس خولانی سے کہا جب وہ رونے لگے ان کے انتقال میں کہ ایسا متقی استاد میں کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں،
اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے؟ ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات سارے انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں۔ اچھا تو اماں آپ کا رب کون؟ آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں۔ اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود، نمرود کا رب کوئی نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات چیز کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمارے ملک کے ایک سیاستدان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم مکی میں کہنے لگے کہ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے فرمانے لگے کہ حاجی صاحب ہمارے ملک میں 80% لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، صرف 20% لوگوں کے پاس وسائل ہیں۔ بہت پرانی بات ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا غلط بولتے ہو، ڈانٹ دیا اسے۔ وہ بیچارہ ایک دم سے وہ ہو گیا حاجی صاحب کے سخت لفظ سے، ادھر لگا غلط بولتے ہو۔ تو وہ تھوڑا سی ہمت کر کے اس نے کہا نہیں حاجی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورے حساب کتاب سے جو ہے وہ کیا، ہمارے مشورے جو ہے حساب کرنے والے، تجزیہ کرنے والے کہ جی 80% جو ہماری عوام ہے ان کے پاس وسائل پورے وسائل نہیں ہیں، صرف 20% ہیں جن کے پاس پورے وسائل ہیں۔ ایسا نے کہا بالکل غلط، 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔ 2 دفعہ تو اس نے کہہ دیا تھا، تیسری دفعہ پھر اس نے ہمت کی، اسے بات سمجھ نہیں آئی کہ حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو حاجی صاحب نے صرف غلط کہا، دوسری دفعہ میں حاجی صاحب نے کہا غلط، اور 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔
جب اس نے تیسری دفعہ ہمت کر کے کہا کہ نہیں بھائی صاحب وسائل صرف 80% لوگوں کے پاس 20% لوگوں کے پاس ہے، 80% لوگوں کے پاس پورے وسائل نہیں ہے. کئی علاقے والے ہیں جنہیں پانی نہیں ملتا، کئی علاقے والے ہیں جنہیں خوراک نہیں ملتی. بھائی صاحب نے فرمایا دیکھ بھائی سن بات. اب اسے سمجھایا کہ وسائل کیا ہے، وسائل کیا ہے. تم حالات اور چیزوں کو وسائل سے اور چیزوں سے جوڑ رہے ہو. فرمایا کہ 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں، اس لیے کہ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو اعمال انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے عوام کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی تعمیل پر اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ان احکامات کی تعمیل پر اللہ حالات بناتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کے چھوڑنے پر اللہ حالات بگاڑتے ہیں. اب جو اعمال اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجوائے ہیں ان اعمال کو انسانوں نے کرنا ہے، کسی اور مخلوق نے نہیں کرنا. ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو دل چاہیے، عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، آنکھ چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے. یہ وسائل ہے، یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے. ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر دیں گے. تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہے تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور پھر یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے. کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا. اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو کام اس نے نہیں کیا. اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں. کر لو اب، کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے، تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے؟ آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا. آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا. بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا.
ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے، اس کے کتنے مزے ہیں، یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اور ہر دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب پائے، کتنے مزے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی، اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے۔ ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ، ان کو دیکھ، بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں، ہاں وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے۔ ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا، کچھ کر رہا، وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے، ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے۔ میرے جیب میں نہیں ہے، یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر، بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، پھر باپ کو دیکھے محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، اماں پانی دے دو، اماں یہ کھا لو، اماں یہ پڑھ لو، اماں دم کر دو، بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو، ابا آ گیا دم کر دو، کتنا ثواب دے سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے کتنے مزے ہیں اس بچے کے، لیکن ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے مزے لینے کی کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب لیتے جائیں، دن میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب، روزانہ کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے۔ بھائی صاحب نے فرمایا ان سے حجی صاحب کو کہ وسائل تو 100% موجود ہے، اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ وسائل کیا ہے؟ وسائل ہاتھ پاؤں ہے، زبان کان ہے، دل دماغ ہے، یہ وسائل سب کے پاس موجود ہے۔ جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا، جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وسائل والوں سے پوچھو، وسائل سب کے پاس ہیں، وسائل کو وہاں استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور وہاں سے روکیں جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، پھر دیکھیں اللہ ضروریات کو کیسے پورا کرتے۔ ہم گئے منڈی بہاؤالدین، وہاں اجتماع تھا، تو وہاں کے ایک SHO صاحب تھے تھانے دار، ان سے میرا تعلق تھا، تو میں نے حاجی صاحب سے ملایا، میں نے کہا جی یہ SHO صاحب ہیں۔ ہم ایک دفعہ جماعت لے کر وہاں گئے تو حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ علماء تھے، تو کھانے پہ ہم نے ان کو بلایا کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ ہمارے ساتھ طلباء تھے، انہوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی مرغے کی، وہ وردی میں کہیں جا رہے تھے ڈیوٹی دینے، تو گزرتے ہوئے مسجد کے پاس سے انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب ہم کی جماعت ہے، چلو ان کو سلام کرتے جاؤ۔ تو ہم نے کھانا میں شریک کیا، مشکل سے وہ شریک ہوئے، تو میرے کان میں چپکے سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب 2 مہینے بعد میں گوشت کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ SHO تھانے کا SHO ہے، وہ SHO کو تو کہتے ہیں کہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس تھانے کا بادشاہ کہلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی SHO کا مطلب ہے علاقے کا بادشاہ وہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے بعد کھانا کھاؤ گوشت کھا رہا ہوں۔ میرے دل کو بڑا وہ لگا، اس نے کہا جی میری تنخواہ جو ہے اس تنخواہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت نہیں کھلا سکتا، تنخواہ جو مجھے ملتی، ضرورت جب کچھ زیادہ ہوتی ہے تو میں شام کے وقت مزدوری کرتا ہوں۔ یہ اس نے اپنے ہاتھ پہ دکھائے گٹے کہ شام کے وقت میں جا کے مزدوری کرتا ہوں، اینٹیں وغیرہ کہیں گارا مٹی کا کام کر لیتا ہوں اور اس مزدوری سے کچھ پیسے وغیرہ کہنے لگا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بقرعید کا دن تھا، میری بیوی نے مسالہ وغیرہ تیار کیا کہ بقرعید کا گوشت کہیں سے آئے گا تو چلو ہم بھی گوشت کھا لیں گے، تو
گوشت بنا کر جو ہے وہ مسالہ تیار کیا، انتظار کرتے رہے، شام تک کسی نے نہیں بھیجا گوشت، سب اس ڈر کے مارے نہیں بھیجا کہ یہ تو کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا، شاید ہمارے بقرعید کا گوشت بھی، قربانی کا گوشت بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کسی نے ڈر کے مارے بھیجا ہی نہیں کہ اس نے تو لینا نہیں ہے تو بھیجنے کا فائدہ کیا۔ تو جب شام ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ جی گوشت تو کہیں سے آیا نہیں، کہتے میں نے بیوی سے کہا آؤ مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے ہیں۔ اچھا، اب اجتماع پہ جب ہم گئے تو وہ آیا، میں نے حاجی صاحب کو ملا دیا، حاجی صاحب سے ملا دیا اسے، میں نے کہا جی یہ فلاں صاحب ہیں، SHO ہیں یہاں، اس وقت بھی حاضر سروس، تو حاجی صاحب کو میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ یہ ایسے 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 ایسے۔ اجتماع جب ہو گیا، اجتماع کر کے جب ہم وہاں سے جانے لگے، راستے میں تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ جو تمہارا دوست آیا تھا SHO گاڑی میں، تو اس کو جو ہے تم فون کرو ابھی۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو اس کا فون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کسی سے کہو کہ اس سے بات کرائے تمہاری، اور اسے یہ کہو ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا، ایک عمل بتلایا، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اگر یاد رہی تو انشاءاللہ۔ ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا کہ یہ عمل اس سے کہو کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے سارے کام بنا دیں گے۔ میں نے ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ جو ہے فلاں SHO صاحب کہاں ہیں، ان سے بات کراؤ۔ خیر انہوں نے بات کرائی، میں نے کہا بھائی حاجی صاحب کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ یہ عمل حاجی صاحب نے بتلایا ہے، اس عمل کو کرو، اللہ تمہارے سارے کام بنائیں گے۔ وسائل تو موجود ہیں نا عمل کرنے کے، عمل کرنے کے وسائل موجود ہیں، بس اس عمل کو، وسائل کو استعمال کرو، عمل کرو، کام ہو جائے گا۔ پورے 15 دن کے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی اللہ نے فضل کر دیا، تنخواہ میری اتنی ہے اور اسی تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس تنخواہ میں سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور حرام کا ایک پائی میرے اوپر حرام ہے، حرام کا ایک پائی بھی میرے اوپر حرام ہے۔ وہ جو میرے حلال کے تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس میں پیسے بھی بچ رہے ہیں، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیسے ہو رہا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پرائیویٹ آ کے کہنے لگے کہ جی اللہ نے فضل کیا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا نام نکل آیا ہے، اور اندازی میں ادارے کی طرف سے ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ پھر حج کر کے آئے، کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ جی اللہ نے ایک چھوٹی سی گڈی بھی دے دی تھی، پنجابی میں کہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اللہ نے ہمیں دے دی۔ کہتے اب میں ہر پولیس والوں کو پکڑتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یار کیوں اپنے منہ کو خراب کرتے ہو، یہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ والے نے دیا ہے، نماز پڑھو، یہ عمل کرو، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے۔ مسائل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا، ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا۔ وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو پانے کی جستجو، رب کو پانے کی جستجو، میرا رب کون ہے؟ رب پالنہار، پالنہار، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر حاجت کو مٹانے والا، ہر بیماری کو صحت میں بدلنے والا، ہر تنگی کو خوشی میں لانے والا، ہر غم کو خوشی سے بدلنے والا، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والا، اسے رب کہا جاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، وہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا، زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی، لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو تم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز، اپنے جی میں کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں، نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتی۔
اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے، نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا، اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں، جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر دیا، رب کو پا لیا۔ اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا، نشان عبرت بنا دو اسے۔ کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں۔ سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے، اپنے رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا اس کہ لوگ اس اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے کیسے؟ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اب شیطان نے سجھایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ، جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آ گئی کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا تھا کہ منجنیق میں بٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے رخ کو موڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، سب سے رخ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف، ایک ذات کی طرف، ایک سے یکسو ہو جانا، ایک سے لو لگا لینا، ایک سے جی لگا لینا، یہ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے رکھ رہے ہیں جس امت نے آخر زمانے میں آ کر تمام اقوام عالم کی ہدایت کی محنت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس محنت میں لگنا تھا، اس کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگتے ہوئے سب سے رخ کو پھیر کر صرف اللہ سے جی لگا کر، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس محنت میں لگو گے تو پھر اللہ اس کے اعتبار سے نتیجے بھی دکھلائیں گے۔ اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل امین کے پاس حاضر، جبرائیل امین کو سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھجوایا کہ جاؤ، جا کر رب کائنات سے کہو کہ تیرے خلیل کے ساتھ تیرا دشمن کیا کرنے لگا ہے۔ نمرود اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر، اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، چند فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔
اور آ کر عرض کیا اے خلیل اللہ یہ فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو پہاڑوں دونوں طرف کے پہاڑ لا کر یہ ساری بستی والوں کو اس میں کھینچ کے رکھیں۔ یہ فرشتہ پانی کا نگران ہے، آپ حکم دیں، آپ کا حکم مانے گا، یہ پانی لائے گا اور ایسا پانی برسائے گا کہ یہ آگ بجھ کر خاک۔ اور یہ فرشتہ ہوا کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو ہوا کو لے کر آئے اور وہ ہوا اس آگ کو اٹھا کر اڑا کر جا کے سمندر میں پھینکائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا، یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ فرمایا ضرورت تو مجھے ہے، ضرورت تو مجھے ہے، حاجت تو مجھے ہے، پریشان تو میں ہوں، انسان ہوں، مصیبت پہ گھرا ہوا ہوں، آگ میں ڈلے جانے کا وقت ہے، لیکن فرشتوں میری ضرورت کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ اما الیکم فلا، اپنی حاجت ضرورت میں امت محمدیہ کے لیے بنیاد رکھ رہے، جب بھی کوئی حاجت ضرورت آئے حکومت والوں سے مت کہو، وزیروں سے مت کہو، ممبروں سے مت کہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے اپنے ماں باپ سے بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، اللہ سے کہو۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے فہیم سے کیوں کہا کہ کھانا لے آؤ، میں نے اسے کیوں کہا؟ میں اللہ سے کہتا اللہ جس کے جی میں ڈال دیتے کھانا لے آتا ہوں۔ یعنی اپنے بھوک کا اظہار اپنے اولاد جیسوں سے بھی کرنا گوارا نہیں تھا، اپنی حاجت کا اظہار میں اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے سامنے کیوں کہوں؟ جبریل امین نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بنیاد رکھوائی کہ دیکھو ہر حاجت ضرورت میں اللہ سے نگاہ ادھر ادھر جانے نہ پائے، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے، نگاہ صرف اور صرف اللہ پہ رہے، اللہ پہ نگاہ ٹکی رہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے۔ جبریل امین نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے فاسأل اللہ ربک، تو پھر اپنے رب اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے کہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو۔ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ یہاں آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، حکومت والے نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے کہے نا۔ یہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں، یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہیں دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا، اللہ سے کہہ کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر، ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟ میری طرف آؤ تو صحیح۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اے اللہ، تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہیں، بولو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔
ना तो इंतजार में। شوئے مطلب کیا ہے مثلا ظلم تو हमने किया کسی हुआ अपने کتاب आप کو بغیر وضو कि जहाँ से मिलना है वहाँ से मांग नहीं रहे और जहाँ से नहीं आएगा वहाँ पे छोड़े शोर مسہ मचा रहे। يستعمل مسہ हाँ لا تمسوا जिब्रील अमीन ने कहा अपने रब से सवाल مصدر करें। ما هو مصدر इब्राहिम खलीलुल्लाह ने छूना। क्या जवाब दिया? छूना। इल्मुहु बिहाली हस्बी अन सवाली। उस अल्लाह को मेरा इल्म ने मेरे हाल की खबर नहीं है? अल्लाह को मेरे हाल का पता नहीं है मेरे साथ क्या बीत रही है? जब उसको मेरे हाल का इल्म है बस मेरे सवाल से ये काफी है, मुझे कोई बात कहने की जरूरत नहीं। अब जोशे रब्बानी फैज़ रहमानी रहमत खुदाबंदी अब मुतवज्जे हुई। क्या कहा? ऐ फरिश्तों, आसमानों पे मैं इसका इलाह हूँ, और आवाज नीचे हो उसके अलावा मेरे अलावा इसका कोई इलाह नहीं, और जमीन पे इब्राहिम मेरा खलील है, आवाज नीचे हो गई है यू साहब मेरा कोई इसकी वजह से बातें कर रहे हैं। ऐ फरिश्तों, तुम मेरे और मेरे खलील के बीच से निकल जाओ। अब मैं जानू, मेरा खलील जाने। अब बराह रास्त अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, कुल्ला या नारू कूनी अभी ये फेंकना है, इसे समेट लो, अभी ये फेंकना है। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आपको हुक्म दे दिया। अल्लाह फरिश्तों के मोहताज नहीं, बराह रास्त आपको हुक्म दे दिया है, आग ठंडी हो जा, लेकिन इतनी ठंडी ना होना कि मेरे खलील को तकलीफ पहुंचे। ठंड से भी तो तकलीफ पहुंचती है। कराची वाले तो कभी कभी ठंड देखते हैं, ओ ठंडी हवा चली है। हम बांग्लादेश में थे तो खबर आ रही थी, ओ भाई कराची में बड़ी सर्दी पड़ रही है, वो लोग ठिठर रहे हैं सर्दी से, ठंडी हवा चल रही है। अभी पिछले महीने जो है दिसंबर के महीने में सुना बड़ी सर्दी पड़ी, 2-4 दिन सर्दी पड़ी, तो ठंड भी तो तकलीफ देती है। अल्लाह ने कुरान आग से क्या कहा? ठंडी हो सलामती के साथ, यानी वो ठंडक मेरे खलील को तकलीफ ना दे, ठंडक में सलामती। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी के वो बेहतरीन 40 दिन है जो मैंने उस आग में गुजारे हैं, इससे बेहतरीन मेरे दिन जिंदगी के नहीं गुजरे। रब को पाने की जुस्तजू, तो मैं शुरू में बता रहा था अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह जो चमड़े के रंगसाजी का काम करते थे, मैंने कहा रब को पाने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए अल्लाह को पाने की जुस्तजू चाहिए। मालो दौलत ओहदे मनसब डिग्रियां नहीं चाहिए। कोई भी आदमी पा सकता, फकीर से फकीर भी पा सकता, अनपढ़ से अनपढ़ भी हो सकता। जैसे अब्दुल अजीज दब्बाग थे कि जब उनके सामने कोई बात कही जाती फौरन कह देते कि इसमें फला फला जो बात कही है वो तो है कुरान, और फला फला जो बात है वो हदीस कुदसी है, और फला चीज जो है वो हदीस है, और जो बाकी बातें वो उसकी अपनी बातें हैं। किसी ने कहा हजरत आप तो अनपढ़ है, आप तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है, आपको कैसे पता ये कुरान है, ये हदीस है, ये हदीस कुदसी है, ये उसकी बात है। फरमाने लगे जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मुझे वो कुरान का नूर नजर आता है, उस नूर से मैं पहचान जाता हूँ कि यहाँ तक कुरान थी। और जब हदीस कुदसी सुनाई देती है तो हदीस कुदसी के वो अनवारात मुझे नजर आते हैं जो कुरान के नूर से मुख्तलिफ है। मैं उस नूर को देख कर कह देता हूँ ये हदीस कुदसी, और हदीस का नूर हदीस कुदसी के नूर से मुख्तलिफ है। ये सारे अनवारात अलग अलग हैं, कुरान का नूर अलग, हदीस कुदसी का नूर अलग, हदीस का नूर अलग, उन नूरों को देख लेता हूँ। तो मैंने अर्ज किया था कि हम उस मेहनत के लिए यहाँ बैठे हैं कि जिस मेहनत के नतीजे में यकीनी नतीजा दिलों में हिदायत का नूर आना है। जब वो नूर आ जाता है तो फिर आमाल के मनाफे नजर आने लगते।
सच बोलने का नफा इसे नजर आने लगता है। जब वो नूर न हो तो फिर इसे नजर आता है मैं सच बोलूंगा तो मेरा माल बिकेगा नहीं। अगर मैं सच बोला तो कोई इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देगा, और झूठ बोलने का नफा नजर आता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा माल ये निकल जाएगा, मेरा माल निकल जाएगा। हालांकि अल्लाह रसूल क्या फरमा रहे हैं, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, कि सच तुझे नजात देगी और झूठ तुझे हलाक करेगी। अगर दिल में हिदायत का नूर आ जाए तो उसको वो हलाकत नजर आएगी। अगर दिल में हिदायत का नूर हो तो उसको नजात का वो नूर नजर आएगा। उस नूर से उसको नजात नजर आएगी कि मैं नजात पा गया हूं, नजात पा गया हूं। ये वो मेहनत है। इस मेहनत में सबसे पहली बुनियादी चीज ये है, सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि अपने दिलों के यकीन को दुरुस्त करना, अपने दिलों के यकीन को दुरुस्त करना। जहां जहां जिन जिन शक्लों से होता हुआ हमें नजर आ रहा वहां से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होता है। इस अल्लाह से होने के बोल को इतना बोलना, इतना सुनना और तन्हाइयों में बैठकर इसको सोचना और फिर रो रो कर अल्लाह से इस बोल की हकीकत को मांगना, अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। इसके चोट दिल पर इसकी चोट लगे कि अल्लाह से होता है, अल्लाह ही करने वाले हैं। अल्लाह करने में किसी के मोहताज नहीं, वो हर चीज में कादिर मुक्तदिर है, खूब कुदरत वाले हैं। वो समीर हुवल बसीर, खूब देखने वाले, खूब सुनने वाले, हुवल मुइज़ हुवल मुअज़्ज़िल, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे। अल मुहय्यि वल मुमीत, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल हाफिजुल हफीज, खूब हिफाजत करने वाले हैं। हुवल अकबर, सबसे बड़े हैं। अकबरुल अकबर, सारे बड़ों के बड़े अल्लाह है। अल्लाह वो अल्लाह, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान में जो कुछ है अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के सारे खजानों की कुंजियां अल्लाह के कब्जे में है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, वही इलाह है, वही रब है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ करने वाले हैं। इस अल्लाह को कहना, अल्लाह को कहना और अल्लाह से होने को सुनना। अल्लाह करते हैं और करने में किसी के मोहताज नहीं है, यकता है। वहदहू ला शरीक लह वला मिस्ल लह वला निद्द लह वला वालिद लह वला वलद लह वला साहिबत लह। अकेले हैं, यकता है। कोई अल्लाह का शरीक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई उस जैसा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं। अल्लाह अकेले तने तना अहदुस समद है, अहदुस समद है, बेनियाज है, सब बिन जीते हैं और कोई उस बिन नहीं जी सकता। जिसे अल्लाह जिंदा रखे वो जिंदा रहता है, जिसे अल्लाह मारते हैं वो मरता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, जिस मेहनत के लिए हम यहाँ जमा हैं, उस मेहनत की सबसे पहली बुनियादी बात है यकीनों की तब्दीली। यकीनों की तब्दीली, अपने दिल के यकीन को दुरुस्त कर लेना। आज तो हम सब जीने की तमन्ना लिए बेचारे, सारी फिजाएं, सारी हुकूमतें, सारे ओहदे मनसब, सारी वजारतें, सदारतें, सारी तिजारतें, ज़रातें, सारी ये बिल्डिंगें, नक्शे, ये सब जीने के लिए बनाई जा रही कि हम सब ने जीना है।
حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ آپ کے سامنے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت وہ ساری سامنے بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فیہا علی غیرنا کتب۔ 1400 سال پہلے حضور نے صحابہ سے یہ بات کی، ارے لوگو تم تو اس دنیا میں یوں جی رہے ہو جیسے موت تمہارے اوپر نہیں کسی اور کے لیے۔ ابھی ایک وبا میں لوگ بڑے مرتے رہے نا، تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے نہیں آئے گی، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، دوسروں کو ہو رہا، بس وہ جا رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ یا کسی بھی بیماری میں، کسی بھی چیز میں کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم الحمدللہ۔ صبح مولوی صاحب بیان میں بتا رہے تھے، کیا کہا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا نا بیان میں، ہمارے مولوی بہادر اللہ نے، کہ مرتے مرتے میں بچ گیا، اور بچتے بچتے ایک دن مر جائے گا۔ مرتے مرتے بچ گیا، کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت خنسا نہیں، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون صحابیہ ہیں جن کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو کسی عورت کو نہ ان سے پہلے ملی نہ قیامت تک مل سکتی، ایسی فضیلت کائنات میں کسی عورت کو وہ فضیلت نہیں ملی جو حضرت عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ملی۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 بیٹے تھے، 7۔ کتنے بیٹے تھے؟ 7، 6 2 خاوندوں سے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بدری صحابی تھے۔ نہ قیامت تک بدر ہوگی نہ کوئی بدری بن سکے گا، 7 بدری صحابہ کی وہ ماں تھی، 7 بیٹے 7 بدری، 7 بدریوں، اور انہی 7 بدریوں میں 2 وہ شیر جوان تھے، وہ بہادر، وہ سورما، وہ نڈر، وہ جانباز، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو گرایا تھا، پچھاڑا تھا، وہ بھی اسی عفرا کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی۔ اس بدر میں 3 یا 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے جو خوش نصیب بچے تھے وہ تو آگے چلے گئے، جو خوش نصیب بچے تھے وہ آگے چلے گئے، جو کم نصیب بچے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ ہمارے بول ہی الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بچ گیا وہ خوش نصیب، جو شہید ہو گیا وہ بد نصیب۔ ارے جب شہید ہو گیا ادھر کہتے ہیں شہید ہو گیا، پھر بد نصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر بد نصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر ماتم کس چیز کا؟ شہید کے تو بدن کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس کأن الموت فی علی غیرنا کتب۔ ارے لوگو، تم تو دنیا میں یوں جی رہے ہو کہ موت تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے لکھ دی گئی۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِي عَلَى غَيْرِنَا وَجَبْ۔ اور اللہ کا جو حق ہے، لوگوں کے جو ہم پر حق ہیں، وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ بھئی تم لوگوں کا خیال کرو، تم اللہ کے احکامات پورے کرو، میرے ذمہ نہیں ہے، میں تو جو چاہوں کروں، تم نماز تم پڑھ لیا کرو، غریبوں کی مدد تم کر دیا کرو،
मैं तो अपने गुलछड़े हो रहा हूं। वकान्न अल्लज़ी नुशय्यु मिनल अमवात सफरुम अम्मा क़लीलिन इलैना राजिऊन। और जिनको हर आए दिन हम कफन में लपेट कर आगे रवाना कर रहे हैं, कब्र में डालते चले जा रहे हैं, यूं लगता है कि जैसे अभी सफर में गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ नाकुलु तुरासहुम कअन्नना मुखल्लदून बादहुम, और उनका छोड़ा हुआ माल मता खुद ऐसे टूटते हैं खाने पीने पर कि जैसे हमेशा हम तो यही रहेंगे, वो गया है और ये माल मता बस हमारे लिए है, हम इसमें हमेशा रहेंगे। तूबा तूबा लिमन शगलहु आइबु अन उयूबिन नास। खुशखबरी है, मुबारकबादी है। तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है, शजरतुन फिल जन्ना, जिसके नीचे 100 साल अरबी रसल का तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म ना हो, उस दरख्त को भी तूबा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तूबा, जन्नत का वो खुशनुमा दरख्त, या तूबा खुशखबरी है, मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जो अपने ऐब को देखने में इतना मशगूल है कि उसको दूसरों के अयूब देखने की फुर्सत ही नहीं। हमारा हाल तो उल्टा है, हमें दूसरों के अयूब देखने में इतना मौका मिलता है कि अपने ऐब को देखने के लिए वक्त ही नजर नहीं। हमारे भाई बिलाल साहब थे, बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन ऐसे बुजुर्ग थे कि बड़े बड़े पढ़े लिखे उन्हें आलिमों से भी बढ़कर समझते थे। वो फरमाते थे जब तुम किसी की तरफ यूं उंगली से इशारा करते हो ना, अरे तू ऐसा है, जब एक उंगली से किसी की तरफ इशारा करते हो तो ये 3 उंगलियां तेरी तरफ इशारा करती है कि तेरे अंदर 3 दफा ये खराबी है। जिस खराबी की वजह से तू उसकी तरफ उंगली उठा रहा है, 3 मर्तबा है, 3 उंगलियां तेरी तरफ जा रही हैं, अपनी तरफ देख। हुजूर फरमा रहे खुशखबरी उस शख्स के लिए है जो दूसरों के अयूब देखने से अपने आप को गाफिल कर ले, अपने ऐब को देखने में मशगूल रहे, अपनी खराबियां देखता रहे और उसको दुरुस्त करने की फिक्र लगी रहे। हमें दूसरों की खराबियां खूब अच्छी नजर आती और पगड़ियां उछालनी भी खूब आती, फला ऐसा। मैंने शुरू में कहा कि गीबत, ये गीबत है। अगर वो खराबियां उसमें मौजूद है तो गीबत है, और गीबत करने और सुनने दोनों की दुआएं कबूल नहीं होती, करने वाले की भी और सुनने वाले की। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तूबा लिमन ताबा मकसबुहु व सलुहत सरीरतुहु व हसनत अलानियतुहु वस्तकामत तरीकतुहु। खुशखबरी और मुबारकबादी है उस शख्स के लिए कि जिसकी कमाई पाकीज़ा हो, कमाई पाकीज़ा कमाई हो, और जिसके पोशीदा अमाल जो छुप छुप कर करते हैं वो नेक हो। चुपके से छुप कर तन्हाई में अंधेरियों में जो अमाल किए जाए वो नेक अमाल किए जाए, बुरे अमाल नहीं। और जिसके अलल ऐलान अमाल खुशनुमा हो, हसीन और जमील हो। इसीलिए कहा जाता है हुजूर की सुन्नतों को खूबसूरत बनाकर पेश करो, दाढ़ी को खूबसूरत बनाकर रखो, पगड़ी को अच्छे तरीके से बांधो, हुजूर की सुन्नत लिबास को पहनो। अब जब हुजूर की सुन्नत लिबास को आदमी खूबसूरती के साथ इख्तियार करता है तो फिर उसे कहीं रोक टोक नहीं होती।
دنیا جہاں میں حاجی صاحب کے ساتھ ہم پھرے 150 سے زیادہ ملکوں میں، کہیں کسی جگہ کسی ایئرپورٹ پہ 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا ہمیں گزرنے میں. وہی پگڑی، وہی لباس، ہر جگہ ایئرپورٹ پہ ہم سے پوچھتے تھے کچھ لوگ آ کے کہ یہ سفید کپڑے تم لوگوں نے کیوں پہنے ہوئے؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہتا بس ہم سب کا دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے. یہ گرو کون ہے؟ یہ بڑے، ہمیں ان کا پاؤں چھونے دو، کوئی کہتا ہمیں ان کا ہاتھ چومنے دو، کوئی کہتا ایک تصویر لینے دو. سنت میں یہ کشش ہے، یہ سنت کی جاذبیت ہے، سنت والی زندگی، سنت والی زندگی. ہمارے ایک صاحب اپنے 2 ملازم کے ساتھ ایک ملک میں گئے، وہاں اس ملک میں بڑی تلاشی لیا جاتا تھا ایئرپورٹوں پہ. تو وہ 2 ملازم جو ہے وہ اس ملک کے لباس پہن کر اور بار بار اپنے مالک سے کہیں کہ صاحب آپ بھی اگر ہماری طرح لباس پہن لیتے تو اچھا ہوتا، آپ کی وجہ سے ہمیں وہاں تاخیر ہو جائے گی. وہ مالک جو ہے شلوار کرتا اور ٹوپی، داڑھی بھی اس کی پوری تھی. وہ کہے یار اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں. یہاں سے جاتے ہوئے اس نے حاجی صاحب سے کچھ دعائیں وغیرہ پوچھ لی تھی. حاجی صاحب نے دعائیں بتلا دی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہنا. وہ اپنا دعائیں پڑھتا گیا. کہتا ہے جب وہاں ہم پہنچے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کے کہیں کہ صاحب آپ اگر لباس بدل لیتے، ہمارا والا ہمارے پاس ہے، ایک سوٹ پہن لیں. وہ کہتے نہیں یار اللہ مالک ہے، اللہ مالک، اللہ مالک. کہتے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو اس نے کہانی سنائی کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو وہ جو ہے امیگریشن والا افسر یوں چلتے چلتے جو ہے وہ جو خاتون امیگریشن میں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یوں لائن کو دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرے اوپر اس کی نگاہ ٹک گئی اور مجھے انگلی کے اشارے سے اس نے یوں کہا باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ. تو اب وہ جو میرے دونوں ساتھی تھے سوٹ والے، وہ ان کے مینیجر تھے اور ان کے پاس نیشنلٹی بھی کسی اور ملک کی تھی، پاکستانی نہیں تھی. اس کے پاس تو پاکستانی. کہنے لگا کہ وہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ صاحب کو تو اب لے گئے، پتہ نہیں اب کتنا اوور کریں گے. کہتے مجھے اس نے بلایا اور بلا کر جو ہے آگے اشارہ کیا آگے آ جاؤ. میں سیدھے سارے لائن کو کراس کر کے آگے گیا. اس نے کہا پاسپورٹ لاؤ. میرا پاسپورٹ دیکھا، مجھے دیکھا اور میرے پاسپورٹ پہ فوراً اسٹیمپ لگایا. کہتے جاؤ تم. میں وہاں سے گیا باہر، اپنا سامان جہاں بیگ تھا بیگ لے کر میں 2 منٹ میں باہر آ گیا. اور وہ میرے ساتھی سمجھ رہے ہیں مجھے کہیں لے گئے شاید. انہوں نے دیکھا میرا پاسپورٹ کہ ایک آدمی کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے، تو مجھے تو بھیجا انہوں نے سامان کے پاس. میں سامان لے کر باہر آ گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ باہر میں ان کا انتظار کروں تو یہ اچھا نہیں ہے. ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل ان کو بھی پتا وہ آ جائیں گے. میں اپنا ہوٹل پہنچ گیا. وہ گھنٹوں بعد آئے اور آ کر سر ان کے جھکے ہوئے، کیونکہ ان کا تو سارے کپڑے شپڑے اتار کے انہوں نے پوری اچھی طرح جیسا وہ لیتے تھے وہ اس طرح انہوں نے ان کی تلاشی لی، مشینوں میں گزارا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ان کو. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے. وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ. اسے نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت، کیا کشش ہے. اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائن میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بلا رہے. حضور کی سنت داڑھی میں کشش ہے، حضور کے لباس اور ٹوپی میں کشش ہے، جاذبیت ہے. یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتی ہے یہ سنت لباس. جو سنت لباس سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے. اور ہم نے دیکھا سب جگہ. میں نے بتایا نا کہ 1 سے 2 منٹ ہمیں نہیں لگتا تھا. اس لیے کیا فرمایا؟ حسنت علانیت، جو اعلانیہ اعمال ہم کریں وہ خوبصورت بنا کر پیش کریں. ایسا خوبصورت بنائے کہ لوگوں کے دل کھنچے اس کی طرف.
اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھینچیں گے، اس کی طرف آگے بڑھیں گے. مستقامت طریقتہ، اور راستہ سیدھا اختیار کریں. طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة وانفق مما جمعه من غير معصية. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھایا، کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں، کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی سے نفع اٹھانے کے، فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں، کسی کی چاپلوسی میں نہیں، کسی سے دنیاوی اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہیں کہ آگے پیچھے ہو رہا، تواضع اختیار کر رہا کہ میرا نمبر آ جائے یا دینی اعتبار سے مجھے ذرا آگے کر دیا جائے، اس لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کر رہا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور جو مال و متاع، جو مال و دولت بغیر گناہ کے، بغیر حرام کے، بغیر سود کے، بغیر رشوت کے، بغیر چوری اور ڈاکے کے اس نے کمایا ہے، اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے. قال تعالی الفقہ والحکمہ، سمجھ والے، حکمت والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ورحم اہل الذل والمسکنہ، اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہو، معاشرے کے غربا فقراء پہ رحم کرتا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت عمدہ ہو، میری سواری بھی عمدہ ہو، میرا لباس بھی عمدہ، میری سواری بھی عمدہ، میرے جوتے بھی اچھے ہوں. یہ میرا دل کرتا ہے، کیا یہ کبر ہے؟ کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے. اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھا جوتا، اچھا کھانا پینا، یہ کبر نہیں ہے. فرمایا پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ کبر ہے. اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھینٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹکر مار کر ان کو سب کو تو نے قتل کر دیا، یہ کبر ہے تیرے اندر. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹے سائیکل چلنے والے کو تم نے دھکے دے دیے، یہ کبر ہے. چلو کچھ نہیں کیا لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو گھٹیا سمجھا، یہ کبر ہے. اچھے لباس پہن کر گزرا اور ایک میلا کچیلا مزدور بیچارہ گیا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے تو نے ناک سکیڑ لیے، ماتھے پہ تو نے جو ہے اپنے ماتھے پہ بل لے آیا، یہ کبر ہے. دوسرے کو حقیر سمجھنا، غربا فقراء مزدوروں کو معمولی سمجھنا، یہ کبر ہے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری، یہ کبر نہیں. اچھی سواری کی وجہ سے اگر کمزور سواری والے کو تو نے کمتر سمجھا تو یہ کبر ہے. اس نے فرمایا رحم اہل الذل والمسکنہ وطوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلام میں خرچ کرنا ہے. یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے. جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا. اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا.
اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے موت کے بعد۔ وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ حضرت عمر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے کہا، حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کرے اور رب کریم سے، رب کریم کے نوازشوں سے نا امید نہ ہو، اللہ اور دے گا۔ حضور خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے نا ختم دے دو۔ میں نے کہا جی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں، پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ یہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئی۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ وسعت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ، اور حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے، اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں۔ ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں، آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو اور پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے۔ اس کے لیے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا، اور سارے انسانوں کو پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدروں، وزیروں، اے مال والوں، اے عہدے منصب والوں، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں، اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے جھونپڑوں میں رہنے والوں، پہاڑوں پہ بسیرا بسانے والوں، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، سمندروں میں رہنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت
اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے، جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر، سرخرو ہو کر، کامیاب کامران ہو کر، زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کی صحبت ہوگی، حضور کی مجلسیں ہوں گی، صحابہ کی وفاقت ہوگی، اور وہاں کے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں، بے بہا نعمتیں، اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانے، وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں، جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں، جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں، جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں، جو شروع ہوگی ختم نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، ایک عورت ریحانہ اس کا نام آ کر کہنے لگی، یا مصریو صف للجنہ وما اعد اللہ فی علی اولیاء، ارے مصری بڑے واز کرتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ جنت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا تیار کیا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یا ہادہی ان فی الجنت ما لا یحیط بہ علم عارف ولا یاتی علی ذلک وصف واصف۔ ارے عورت، اس ریحانہ کو کہا، ارے عورت، جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا، سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولیکن سأذکر لکی بعد ما اعد اللہ لی ولی من اولیائی، لیکن تیرے لیے، صرف تیرے لیے تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے تیار کیا، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ فرمایا ان فی الجنت مرضا افیہ من الفضة البیضاء، جنت میں ایک صاف شفاف چاندی کا زبردست باؤنڈری وال ہے، احاطہ ہے، فی وسط المرض قصر من الذهب الاصفر، اور اس وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں، وہ جو چاندی کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک خالص سونے کا محل ہے، وفی وسط القصر قبۃ من الیاقوت الاحمر، اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے، ومن تحت القبۃ سریر من الذهب الاصفر، اور اس قبے کے نیچے بھی اندر، محل کے اندر قبے کے بالکل وسط میں نیچے خالص سونے کی ایک تخت ہے، وعلی السریر ولی اللہ، على السرير ومن تحت السرير يخرج 4 أنهار، نهر من ماء غير آسن، نهر من لبن لم يتغير طعمه، نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشاربين۔ وہ تخت ہے، اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں، دودھ کے نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کر دے۔ وعلی السریر ولی اللہ، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا، بطول آدم علیہ السلام 60 ذراعًا، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ، وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا، 60 ہاتھ والے قد کے ساتھ، وہ بسن عیسیٰ ابن مریم 33 سنہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جوانی، وہ بحسن یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی، وقال اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا
बखुदा वो अपनी उंगलियां नहीं, वो छुरियां, वो खंजर अपने सीनों में चाक कर लेती, अपने दिलों पे फेर लेती। हुस्न मोहम्मद कहीं बढ़कर। लेकिन जन्नतियों को अल्लाह हुस्न यूसुफ देंगे, वो बेखुल्क़ि नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अखलाक जो देंगे खुलुक़ुन अज़ीम, जिसकी तारीफ अल्लाह ने की, वो अखलाक हर जन्नती को अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले देंगे। वफ़ी जंबिही ज़ौजतुहु, उसके पहलू में बैठी होगी उसकी बीवी। अभी ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने बात यहीं तक पहुंचाई थी कि वो रेहाना कहने लगी, बस बस बस, हसना या हसना कऊबुल लऊबुन, अरे क्या खूबसूरत और क्या खेल कूद के मजे की जिंदगी होगी। अभी तो इल्ला कत्ली, अभी तो इल्ला कत्ली, अभी तो इल्ला कत्ली। 3 दफा उसने कहा, अरे मुझे रात गुजर जाए और जन्नत के शौक में मुझे मौत ना आए। फशहिकत शहकतन व खरजत माहा रूहा, एक चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर। जन्नत और उसके बारे में जो कुछ भी कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो सब अपनी जगह, लेकिन एक हदीस कुदसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदत्तु लिइबादिस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ वहां तैयार किया है न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के जी में उसके बारे में ख्याल ही गुजरा है। जो कुछ भी हम सुन लें ये सिर्फ सुनने तक है। अल्लाह ने जो चीजें बनाई है वो कुछ और ही है, वो वहीं जाके पता चलेगी। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, इस मुबारक मेहनत को लेकर चलने का मौका दिया, इसकी कुछ समझ बूझ दे दी। हमारे आयशा फरमाते थे कितने खुश नसीब हैं कि मौत से पहले इस काम की अल्लाह ने समझ दे दी, मरने से पहले अल्लाह ने इस काम की हमें समझ दे दी कि ये काम हमारा काम है। अब तक जो हमने इस काम को काम नहीं किया और उस काम को काम ना बनाने की वजह से, इस मेहनत में ना लगने की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह हमसे वाकई जुर्म हुआ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुर्म नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत ना बनाना ये जुर्म अजीम है। और ऐसा जुर्म अजीम है जिस जुर्म अजीम की वजह से सारी दुनिया मसाइब में और मासी में और जराइम में घिर गए, उसका मुजरिम मैं हूं। मेरा जुर्म है कि मैंने काम को काम नहीं बनाया, हुजूर की मेहनत को जैसे मेहनत बनाकर और इस काम को लेकर अल्लाह के नाम को ऊंचा करने के लिए, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, नमाज वाली फिजा को आम करने के लिए, इल्म ज़िक्र के सीखने सिखाने वाले माहौल को जिंदा करना, लोगों की खैर खाही और भलाई चाहते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना और एक दूसरे की जरूरतों के तकव्वुल की कोशिश करना, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करना, एक दूसरे के लिए इकराम और इंसाफ का मामला करना, उनके लिए अपने आप को पीसते चले जाना और अपने कामों को सिराए अल्लाह से किसी से बदला ना लेना, ये जज्बा हमारे अंदर लेकर इस मेहनत को करने वाले हम बनते और इस मेहनत में अपने दिन को लगाते, अपने रातों को लगाते और सारी इंसानियत के लिए रोते, सारी इंसानियत के लिए तड़पते। रात का 2-2:30 बज रहा था और हाजी साहब बैठे जिक्र कर रहे थे और परेशानी चेहरे पर आया थी। मुझे बुलाया और बुला कर कहने लगे, फहीम कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि ये सारे काफिर भी दोज़ख से निकलकर जन्नत में चले जाएं? ये गम, ये बेचैनी, ये तड़प, काफिर क्यों जाए दोज़ख में? मैंने कहा जी ईमान के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ईमान के साथ गए तो दोज़ख में सजा काट कर जरूर जाएंगे, इसलिए ईमान शर्त है। सारी इंसानियत ईमान पे कैसे आ जाए, उसके लिए मारे मारे फिरना, उसके लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगना, सर सजदे में डालना, पेशानी रगड़ना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, दिन में लोगों के अल्लाह के बंदों और मखलूक में फिरना और रात को अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आंसू बहाना, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाना। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवाली कभी महरूम नहीं होता,
उस दर का भिखारी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मालूम नहीं किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे और बच्ची का और किस खातून खाना का हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके आंसू के बहे हुए वो लड़कियां अल्लाह को तरस में और रहमत में नाजिल करने के लिए मुतवज्जे कर दें और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए और हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। इसलिए अब तक जो इस काम को काम नहीं बनाया, इस पर तो हम सारे अल्लाह से माफी मांग लें। एक इस्तिग़फ़ार है, वो इस्तिग़फ़ार 3 दफा जरूर पढ़ ले। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जरूर एहतमाम करवाते थे कि भाई सारे मजमे से इस्तिग़फ़ार करवा लो, 3 दफा पढ़ ले और इस नीयत से पढ़े। एक है अपनी इनफरादी जाती गलतियां और एक है कि अल्लाह हुजूर वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी को हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। हम ताजिर बनकर चलते रहे, हम वजीर बन के चलते रहे, हम गवर्नर बन के चलते रहे, हम सदर बन के चलते रहे, हम जमींदार बन के चलते रहे, हम मजदूर बन के चलते रहे, हम खाविन बन के चलते रहे, हम बाप बनकर चलते रहे, हम सिपाही बनकर चलते रहे, हम फौजी बनकर चलते रहे, लेकिन हमने उम्मती बनकर चलना ना सीखा। हुजूर के काम को अपना काम बनाकर चलना ना सीखा। ऐ अल्लाह हमसे ये गलती हो गई, पूरी उम्मत से ये गलती हो गई। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हदीस पाक में आता है 3 दफा ये इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अगर समुंदर के झाग जितने भी इसके गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ फरमा। अब 3 दफा इस्तिग़फ़ार के बाद खुश हो जाए, अल्लाह ने पिछले माफ कर दिए। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्बा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला, माफी मांगने वाला वो ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। और आइंदा के लिए अज़म करे, इरादा करे कि इस काम को काम बनाएंगे। काम को काम बनाने का मतलब 3 चिल्ले साल 7 महीने नहीं है। काम को काम बनाने का मतलब है जब जब जो तकाजा आएगा उस तकाजे पे अपने आप को पेश कर देंगे। अहले शूरा देखेंगे, मशवरे वाले मशवरा करेंगे, मुझे मुनासिब समझेंगे तो भेज देंगे, मुनासिब नहीं समझेंगे तो मकाम के लिए तश्कील कर देंगे। तो मेरे लिए काम को काम बनाना तय हो गया। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? जो तैयार है वो जरा बतलाएं कि जी हमने तय कर लिया कि अब इस काम को काम बनाएंगे। अब इसके एतबार से नीयत हमने कर ली, नीयत कर ली। तश्कील के बाद मुझे याद है, भूला नहीं हूं, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। अगर जिसको चाहिए वो दुआ जो हाजी साहब ने उस थानेदार को बतलाया था वो तश्कील के बाद बतलाऊंगा। तश्कील के वक्त कोई ना उठे, भैया बड़ाए मेहरबानी, चंद मिनटों की तश्कील करते हैं हमारे मौलवी साहब। इंशाअल्लाह तश्कील के बाद मुख्तसर सी दुआ है, वो दुआ जरूर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। और उस जवान को जो हाजी साहब ने पढ़ने के लिए कहा था उस मुल्क में जाते हुए वो भी बतला दूंगा। और एक और चीज भी बतला दूंगा।